अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं दाकियन 009 और मैं हूं आपके साथ अतलस अली। अभी कुछ महीनों पहले एक सहाफ़ी हैं उज़्मा रूमी साहिबा, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर जो कि यूट्यूब पर उज़्मा रूमी के नाम से है कि मुसलमान उलमा साइंस के दुश्मन। उसमें उन्होंने मौलाना इमाम गज़ाली के हवाले से ये चीज़ें हाईलाइट की कि उन्होंने किस तरह साइंस की मुखालफत की, फ़लसफ़ा की मुखालफत की और मुखालफत के साथ साथ अपनी किताब तहाफ़तुल फ़लासफ़ा में ऐसे लोगों पर कुफ़र का फ़तवा भी दिया जो कि साइंस पढ़ते हैं या फ़लासफ़ा पढ़ते हैं। इसके जवाब में उन्हें कैसर अहमद राजा साहब ने जवाब में वीडियो दी, अपलोड की कि इमाम गज़ाली फ़लासफ़ा के ख़िलाफ़ नहीं थे, साइंस के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि वो तो ख़ुद एक साइंसदान और फ़लासफ़ी थे, तो वो फ़लासफ़ा के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते। या फिर साइंस इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, साइंस इस्लाम के मुताबिक ही है। तो बजाय हम इसके कि हम उनमें से किसी एक का तरफदारी करें, किसी एक को बढ़ावा दें और दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें इस मामले में कि एक बिल्कुल ही गलत है और दूसरा बिल्कुल ही सही है, यानी कि सारा सच एक तरफ है और सारा झूठ एक तरफ है। इससे बेहतर है कि हम ऐसी जो डिबेट्स हैं, ऐसी जो गुफ्तगू हैं, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको प्रमोट करें और ताकि ऐसी जो डिस्कशंस हैं वो और लोग भी देखें और लोगों को भी इसकी तरवीज हो, यानी कि और लोग भी इसकी तरफ आएँ, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते जाएं। जो मज़हबी लोग हैं या मज़हब के साथ हैं वो साइंस और फ़लसफ़ा पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते जाएं, और या जो फ़लसफ़ा और साइंस पढ़ने वाले हैं वो मज़हबी लोगों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते जाएं। तो इससे बेहतर ये है कि हम इस तरह की डिबेट्स करें जिनमें हम वाज़े करें कि इस्लाम फ़लसफ़ा के ख़िलाफ़ नहीं है, या फिर हम ऐसी डिबेट्स करें जिसमें हम बताएं कि फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और साइंस और फ़लसफ़ा जो है वो इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। अब उज़्मा रूमी साहब और कैसर अहमद राजा साहब का एक ही पॉइंट है, एक ही एजेंडा है। वो दोनों कहते हैं कि साइंस इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उन दोनों का बयान करने का नज़रिया अलग अलग है। उज़्मा रूमी साहिबा कहती हैं कि जो मौजज़ात का इंटरप्रिटेशन की है इमाम गज़ाली ने कि ये नेचर ही से वारिद होती हैं, जैसे कि लकड़ी का सांप बनना या समंदरों का दो हो जाना या फिर मुर्दा का ज़िंदा होना। बस इसमें ये होता है, इमाम गज़ाली के बकौल इसमें ये होता है कि जो प्रोसेस होता है इन चीज़ों के बनने या फना होने का, यानी एक मुर्दा जब मर जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो एक उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दरख्त की सूरत में या किसी पौधे की सूरत में उगते हैं, और वो पौधे या दरख्त जब कोई जानवर खाता है और उस जानवर का गोश्त कोई इंसान खाता है तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस तरह वो मुर्दे ज़िंदा करने की इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नेचर के कवानीन है। ये नेचर के कवानीन से निकल कर मौजज़ात नहीं होते, ये नेचर के कवानीन के अंदर रह कर मौजज़ात होते हैं। इसके जवाब में उज़्मा कैसर अहमद राजा साहब का भी जवाब आया
جن پر ہم آگے جا کر تفصیلی بات کریں گے۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی جو گفتگو ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنی جو آپ کی پسند ناپسند ہے وہ آپ ضرور رکھیں۔ آپ عظمیٰ رومی صاحب کی بات کو مناسب سمجھتے ہیں یا پھر کیسر احمد راجہ صاحب کی بات کو مناسب سمجھتے ہیں، وہ ایک آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف ہوتے ہوئے دوسرے کو لعنت ملامت یا اس طرح کی کریں کہ وہ بالکل ہی، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے، بالکل ہی جاہل ہے یا پھر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا اس طرح کی باتیں، تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے ہم دونوں طرف کے معاملات دیکھیں، دونوں طرف کی بات اچھے سے سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کن کی بات زیادہ بہتر ہے۔ عدم برداشت کی جو فضا ہوتی ہے جس میں کہ ایک دوسرے کے نظریات کو سننے کی گنجائش ہی پیدا نہیں کی جاتی، ایسی فضا میں علم اور اچھا علم ترویج نہیں پا سکتا۔ آپ جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں بنا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ کو کسی دوسرے کے نظریے کو، کسی دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا نہیں کریں گے، حوصلہ پیدا نہیں ہوتا، تو تب تک ہم جتنا بھی پڑھ لیں، ہم جتنی بڑی ڈگری حاصل کر لیں، ہم جو سیکھ لیں گے، جو پڑھ لیں گے، ہم اس پر ڈٹ جائیں گے، اور جب ڈٹ جائیں گے تو ہم کہیں گے جو جتنا بھی سچ ہے وہ صرف ہماری طرف ہے، باقی جو جھوٹ ہے، جو فریب ہے، جو دجل ہے، وہ دوسرے کی طرف ہے۔ جب ایسا رویہ ہم اپناتے ہیں تو ہم نئی چیزیں سیکھنے، نئے لوگوں کے نظریات جاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم تعصب کا شکار رہتے ہیں۔ ہم ان کو ایسی ذہنیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس میں ہم پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اس طرح کا ہے، یا اس کی کتابیں، اس کے نظریات اس طرح کے ہیں، منافی ہیں، اس چیز کے منافی ہیں، یا اسلام کے منافی ہیں، یا پھر سائنس اور فلسفہ کے منافی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں یہ سمجھ کر، یہ ذہن میں رکھ کر بات کرنی چاہیے یا کسی کے نظریے کو سننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سچ، ایک سچ میرے پاس ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک سچ دوسرے کے پاس ہو۔ جب ہم اس نظریے سے کسی دوسرے کی بات سنیں گے تو ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ جب ہم پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کا نظریہ بالکل ہی باطل ہے، اور ہم نے ہر ممکن حد تک کوشش کرنی ہے کہ اس کے جو نظریات ہیں ان میں سے ایسی چیزیں نکالی جائیں جو کہ اس کے خلاف ہوں، اس کے خلاف ہم استعمال کر سکیں، تو اس طرح کی جب ذہنیت، اس طرح کی جب سچویشن ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہوتی ہیں، تو ہم کتنی بھی اچھی چیز پڑھ لیں، ہم کتنا بھی اچھا لٹریچر یا کسی کا نظریہ پڑھ لیں، تو ہم اس کو اچھے سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح جو لوگ مستحقین قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی اس کا فیصلہ یا کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اب وہ اسی ذہنیت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، وہ حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں سے ایسی چیزیں اکٹھی کرتے جائیں گے جو کہ ان کے نزدیک قابل اعتراض ہوں گی، اور وہ ان پر اعتراض کرتے جائیں گے، ان پر باتیں کرتے جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ دو اشخاص مل بیٹھ کر جب گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے نظریات بتائیں گے، ایک دوسرے سے اپنے نظریات ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے، تو ان میں جو مفاہمت ہے وہ پیدا ہوگی اور وہ ان ایک دوسرے کی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی کسی کی کتاب پکڑیں اور اس میں سے چیزیں پڑھتے جائیں اور خود ہی فیصلہ کرتے جائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جس کی کتاب ہے، جس کا وہ لٹریچر ہے، جس کا فلسفہ ہے، اس کے نظریے سے پڑھیں کہ یہ جو اس نے لکھا ہے وہ کس نظریے سے لکھا ہے،
وہ کیا بات بتانا چاہتا ہے، وہ کیا چیز سمجھانا چاہتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو قابل غور رکھیں گے تو ہم اچھے طریقے سے کسی کی بات کو سمجھ سکیں گے، وہ چاہے آپ مذہب پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ فلسفہ، سائنس یا پھر کسی بھی قسم کا اور لٹریچر پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اپنا لقمہ ہے وہ اگلے کے منہ میں ڈال کے اس میں سے مطالب نکالیں گے تو پھر ہم جتنا بھی اچھا لٹریچر پڑھ لیں ہمیں اس میں اعتراض کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل ہی جائے گی، کیونکہ ہمارا مطمع نظر ہی وہ ہوگا کہ ہمیں اس طرح کی یہ چیزیں اس میں سے تلاش کرنی، اس طرح کی اعتراضات والی چیزیں اس میں سے نکالنی ہیں جن پر ہم اعتراض کر سکیں اور جن پر ہم انگلی اٹھا سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ماحول مرتب کریں، ایسا ماحول بنائیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، مدارس کے لوگ ہیں یا پھر کسی بھی نظریے یا مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے نظریات جاننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور کتابیں پڑھتے جائیں اور ان میں سے اپنے مطلب کے مطالب نکالتے جائیں۔ عظمیٰ رومی صاحبہ کا میں نے پہلا کلپ یہی دیکھا، اس کے بعد میں نے ان کے سارے ویڈیوز دیکھے اور اس کے بعد کیسر احمد راجہ صاحب کی بھی ویڈیوز دیکھی، جن پر آئندہ ویڈیوز میں گفتگو کریں گے، ہر ایک ویڈیو پر الگ الگ۔ کیسر احمد راجہ صاحب کی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے حال ہی میں کسی یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیا، اسلام، سائنس اور ایتھیزم۔ اس میں انہوں نے جو باتیں بتائی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کی تفصیلی صرف ایک ہی ویڈیو دیکھی تھی جو کہ مہیب ایوان صاحبہ کے ساتھ ایک انہوں نے ڈسکشن کی ہے، جو کہ ٹی سی ایم والوں نے ریکارڈ کی ہے، تو وہ میں نے تفصیلیں دیکھی۔ اس کے تقریباً 3 اقساط تھی، 3 ایپیسوڈ میں انہوں نے وہ اس کو کور کیا اور تینوں اقساط دیکھی۔ اس کے علاوہ میں نے تفصیلی طور پر کیسر احمد راجہ صاحب کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، اور وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اسلام، سائنس اور ایتھیزم۔ انہوں نے بڑی بہتر طریقے سے، بڑی بہترین انداز میں بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ورسز سائنس، تو ہم اس کو اس طرح سے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ اسلام بالکل بھی سائنس کے مخالف نہیں ہے۔ ان ویڈیوز پر آئندہ سیشن میں، آئندہ ویڈیوز میں گفتگو کریں گے تفصیلی طور پر۔ یہ صرف آپ کے لیے تعارف ہے کہ آپ ضرور دونوں ویڈیوز کو دیکھیں جو کہ عظمیٰ رومی صاحب نے ریکارڈ کی ہیں اور ان کے جواب میں کیسر احمد راجہ صاحب نے ریکارڈ کی ہیں، تاکہ آپ دونوں طرف سے معاملات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کر سکیں کہ کن کی بات کو بہتر سمجھتے ہیں، کن کی بات کو بہتر جانتے ہیں، بغیر جانبداری سے، بغیر کسی تعصب کے آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، سیکھنے کی غرض کے، سمجھنے کی غرض سے، تو آپ کے لیے وہ بہترین چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔